प्रोग्राम का चौथा सवाल है, क्या मुसलमान बहन किसी मुशरिक से शादी कर सकती है? अल्लाह अकबर। एक मुसलमान का एक मुशरिक के साथ शादी करना, ऐसे शख्स से शादी करना जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता हो, अल्लाह के अलावा किसी और की वर्शिप करता हो, उसको इस्लाम में मुशरिक कहते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, किसी और की पूजा करना, उसको कहते हैं मुशरिक। इसके बारे में कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 221, सूरह बकरा चैप्टर 2 है कुरान मजीद में। मैं चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाई बहनों को कि वो लोग खोलें और इसको पढ़ें एक मरतबा, अल्लाह ताला क्या फरमाए, ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें। चैप्टर 2 वर्स 221, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना, कोई मुशरिक से तुम निकाह मत करो जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। ये सहाबा किराम को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये क़यामत तक है हुक्म। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना, तुम उस वक्त तक किसी से शादी मत करो, उस वक्त तक उस खातून से शादी। सबसे पहले ये मर्द को नसीहत दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना, उस वक्त तक तुम उस निकाह मत करो जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए, वो इस्लाम कबूल ना करे, जब तक तुम उससे निकाह मत करो। नंबर 1 बात, वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजबतकुम, यकीनन एक ऐसी खातून जो मुसलमान है लेकिन हो सकता है कि खूबसूरती में कम हो, कनीज है, उस ज़माने में ग़ुलामें होती थी, अगरचे वो खूबसूरती में कम होंगी लेकिन क्योंकि उसके दिल में ईमान है, तुम उससे शादी कर लेना बेहतर है बजाय इसके कि तुम एक खूबसूरत औरत से निकाह करो जो मुशरिक है। इसके पीछे एक वाक़या है, मैं आपको सुनाऊंगा, एक सहाबी का वाक़या है। अगरचे कि वो बहुत अच्छी लग रही होंगी लेकिन तुम उससे निकाह मत करो, बजाय उससे निकाह करने के कनीज जो मुसलमान है, पहले ज़माने में ग़ुलाम होती थी, खिदमत करने के लिए ग़ुलामें होती थी, तो उससे निकाह कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला का ये हुक्म है। और ये ग़ुलामों का जो पहले ज़माने में तस्वुर था, इस्लाम आने के बाद ये ग़ुलामों का तस्वुर ख़त्म कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कनीज़ें हैं तुम्हारे पास, वो लोग तुम्हारे पास बेहतर हैं बजाय इसके कि तुम एक मुशरिका से शादी करो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और अपनी मुसलमान औरतों का मुशरिक लोगों से निकाह मत करवा। अपने पहले फरमाया कि तुम मुशरिक औरत से शादी मत करो, निकाह मत करो, अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी बेटियों का निकाह तुम गैरों के साथ मत करो। वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, जब तक कि वो ईमान ना लाए तुम उनका निकाह मत करो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजबतकुम, ये बहुत स्ट्रांग है। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये तुम्हें बुला रहे हैं जहन्नम की तरफ, ये तुमको जहन्नम की आग की तरफ बुला रहे हैं। कौन? जो लोग गैर हैं, जो जिनके साथ तुम शादी करना चाह रहे हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, और अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत की तरफ बुलाता है। अब देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह ताला का, कितना अच्छा अल्लाह ताला खुला खुला अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान कर रहे हैं कि वो लोग तुमको बुला रहे हैं जहन्नम की तरफ, जहन्नम की आग की तरफ। यानी कि इस आयत से ये बात साबित हो गई है कि जो गैर में शादी कर लेता है वो जहन्नम का रास्ता है। गैर में शादी करना ये जहन्नम का रास्ता, ये बात इससे वाज़ेह हो गई। वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के रास्ते की तरफ बुला रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तुम निकाह करेंगे मुसलमान के साथ, मोमिन निकाह करेंगे तो ये जन्नत का रास्ता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। तो जब निकाह तुम करेंगे तो ये सुन्नत हो गई, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे अल्लाह ताला तुमको जन्नत की तरफ बुला रहा है लेकिन मुशरिकीन तुमको दोज़ख की तरफ बुला रहा है। वल मग़फ़िरति बिइज़्नी, और अल्लाह ताला तुमको मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है। तुमको अल्लाह ताला गुनाहों को तुमको माफ़ करने के लिए अल्लाह ताला तैयार है, मगर तुम मोमिनीन के साथ निकाह करना, मुशरिकीन के साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात को खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान कर देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म को वाज़ेह कर दिया तुम्हारे सामने कि तुम किन किन से निकाह कर सकते, किन किन से निकाह नहीं कर सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने खोलकर बयान कर दिया। इस आयत के बारे में एक तफसीरी वाक़या है जो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, जो कुरान मजीद के सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मुफस्सिर गुज़रे हैं, हाफिज़ इब्न कसीर, उनकी किताब है तफसीर इब्न कसीर, आप उसको पढ़ सकते हैं। उनसे पहले जो है इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अबी बकर अल-कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर कुर्तबी, ये भी बहुत बड़ी तफसीर की किताब है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर दुर्र मंसूर तफसीर की किताब है, बहुत बड़ी किताब है तफसीर की, उसमें भी जो है इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह वाक़े को लाए। अल-गरज़ हर मुफस्सिर कुरान जो है इस वाक़े को नकल किया है कि ये आयत कब नाज़िल हुई। ये मक्के शरीफ का वाक़या है और ये वाक़े से हमारे मसाइल हल होंगे।
یہ بہت اہم واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایک صحابی کا واقعہ ہے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت کا واقعہ ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تو اس کا پس منظر میں جو ہے مفسرین کرام لکھے ہیں کہ ایک خاتون تھی, اس کا نام تھا عناق. اس کا نام آیا, خاتون کا نام عناق. تو وہ صحابی کیا کرے, وہ خاتون بہت خوبصورت تھی, تو وہ خاتون ان کو جانتی تھی, وہ بھی یہ خاتون کو جانتے تھے. ایک وقت ایسا آیا ان کے دل میں ایمان روشن ہوا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لینے کے بعد ایک دن کیا ہوا, مکہ مکرمہ کی وادی میں جو ہے نا, وہ جو خاتون تھی, وہ خاتون صحابی رسول کو پکڑ لی اور وہ کہنے لگی کہ آپ جو ہے, کیا بات ہے, آپ جو ہے نا میرے سے دور رہ رہے ہیں اور بات نہیں کریں. تو وہ صحابی رسول یہ فرمائے کہ تم دیکھو, تم میرے سے دور ہو جاؤ, اب میں اسلام لا چکا ہوں, میں مومن ہوں. تو اس خاتون نے یہ کہا کہ ایک کام ایسا کرو کہ تم کم سے کم مجھ سے نکاح ہی کر لو. یعنی کہ دیکھیے, یہ واقعے سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا کہ وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایسا کر لو, میں تم کو گناہ کی طرف نہیں بلا رہی ہوں, تم نکاح کر لو میرے ساتھ, تم نکاح کر لو. وہ خاتون تھی مشرکہ اور یہ صحابی رسول اسلام لا چکے تھے. تو وہ صحابی یہ نہیں فرمائے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نکاح کر لیتا, یہ نہیں فرمائے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا تقویٰ کیسے تھا, کیسا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو وہ صحابی فرمائے کہ ایک کام کریں گے, میں جب تک کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس کے متعلق نہیں پوچھوں گا, جب تک میں تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماؤں گا, میں پوچھوں گا کہ کیا میرا نکاح تمہارے ساتھ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے, ایک صحابی رسول جو اسلام قبول کر لیے, ان کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں پوچھ لوں گا, اگر ہو سکتا ہے نکاح تو میں پوچھوں گا, ہو سکتا ہے کیا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے, جب تک میں یہ چیز کرنے والا نہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون ہے, اس کا نام یہ تھا, وہ بہت خوبصورت ہے اور میں اس کو جانتا ہوں, اب وہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. یا رسول اللہ, میں اسلام قبول کرنے سے پہلے سے اس کو جانتا تھا, اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے نکاح کر لو, اب میرے لیے کیا حکم. تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, تم اس وقت تک جو ہے نا نکاح مت کرو کسی مشرکہ سے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے. یقیناً ایک خاتون جو کہ کنیز ہے, ہو سکتا ہے کہ خوبصورتی میں تم کو کم نظر آ رہی ہوں گی, لیکن کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے اس لیے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر لینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ایک خوبصورت خاتون سے, مالدار عورت سے جو کہ مشرکہ ہے, اس کے ساتھ تم شادی کرو. کیونکہ مین چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے ایمان. تو اس میں ایمان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان اصل مین چیز ہے. ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو ختم کچھ ہے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں, واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمام کے احکام واضح کر دیتا ہے کہ کون سی چیز کرنا چاہیے, کون سی چیز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تم سب کو اپنے احکامات واضح طور پر بیان کر دیا. اہل کتاب کے نکاح کے بارے میں الگ احکامات آئے ہیں. اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ جو یہود اور نصارہ ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کا ایمان جو ہے توریت کے اوپر, زبور کے اوپر, انجیل کے اوپر ان کا ایمان ہے. تو ان کے نکاح کے بارے میں الگ سے تفصیل ہے, اور وہ بھی نکاح کس کے ساتھ ہو سکتا, ایک مسلمان کا اہل کتاب عورت سے نکاح ہو سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے. یہ اجازت دینا اور حکم دینا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ تم اہل کتاب سے شادی کرو, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو اجازت ہے. اس کی وجوہات, اس میں سے کئی سارے وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, آپ کی خلافت میں, خلافت راشدہ میں, کیونکہ روم فتح ہوا, بہت ساری خواتین جو اہل کتاب تھی وہ لوگ آئی تھیں. وہ لوگ تو ویسے بھی مسلمان ہو جاتے تھے بہت سارے لوگ, لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ خواتین کا کیا ہوگا, اور وہ لوگ اہل کتاب بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے اس کے بارے میں, حلال ہونے کے بارے میں فرمایا. اور وہ اہل کتاب کون سے ہیں, یہ ایک لمبی الگ سے عنوان ہے, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, اس کے اوپر الگ سے پوڈ کاسٹ ہم کو کرنا پڑتا ہے. اور اہل کتاب سے شادی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں, اسے روک رہا نہیں ہوں, لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم اہل کتاب میں بدکار عورتوں کو لائیں گے شادی کرنے کے, یہ بڑی مشکل ہو جائیں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط کرنے کے لیے صحابہ کرام سے فرماتے تھے, ایک مسلمان
کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہے، اہل کتاب خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ باپ کی نسبت سے ہوتا ہے، اولاد باپ کی نسبت سے ہوتی ہے، جو باپ کا مذہب ہوتا ہے وہی مذہب آگے چلتا ہے۔ تو انٹرفیتھ میرجز میں ہوتا یہ ہے، دوسرے مذاہب میں نکاح ہو جاتا، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بھئی اب اولاد ہے، اولاد کہاں جائیں گی؟ اولاد چرچ کو جائیں گی یا مسجد کو جائیں گی؟ کہاں جائیں گے؟ تو پھر اولاد میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو اسلام میں جو سسٹم ہے انہیریٹنس کا، ترکے کا، کسی کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور ایک طرف غیر مسلم ہے تو اس کی تقسیم کیسا ہوگی؟ تو اسلام جو ہے ہمیشہ یہی کہتے ہوئے آ رہا ہے کہ تم اپنے مذہب میں شادی کرو، اپنے دین میں شادی کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، تمام کے تمام ائمہ یہی حکم کو جو ہے نا نافذ کیے ہیں کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی حالت میں مسلمان کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے، جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک میں ہے کہ نکاح کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: خوبصورتی، پیسہ، خاندان اور دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، گرد آلود ہو جائیں، یعنی کہ تو برباد ہو جائے گا، تم نکاح کرو دین کی بنیاد پر، یعنی کہ تم دیکھو کہ ورچو سب سے چیز پہلے جو ہے وہ ہے دینداری۔ اگر دینداری عورت کے اندر ہے تو اس سے تم نکاح کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسری چیزوں کو مت دیکھو، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ سب سے پرائیورٹی جو ہے وہ ہے دین۔ پیسہ، یہ تمام چیزیں کوئی کام نہیں آئے گی، مین جو چیز کام آنے والی ہے وہ چیز ہے دین۔ جب دین رہے گا تو دین کی بنیاد پر تقویٰ رہے گا، اور دین کی بنیاد پر عمل رہے گا، دین کی بنیاد پر ریسپیکٹ رہے گی، کیونکہ نکاح میں ایک دوسرے کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میرٹل ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر دین کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے مشرک میرجز کے اندر جو خواتین جو نکاح کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے یہ بات کہی اور تمام فقہاء کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح باطل ہے۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، ماں باپ کی اگر اجازت نہ ہو تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح باطل ہے اور وہ زنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، یعنی کہ کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی کہ میں تمہارا نکاح کر دیتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی ہے۔ نکاح جب ہوگا تو پھر 2 خاندان میں ہوگا، ولی آئیں گے یعنی کہ ماں باپ آئیں گے، اور پھر 2 عاقل اور بالغ گواہ کی موجودگی میں نکاح ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دیندار ہے تو فوراً اس کو قبول کر لو، اگر تم اس کو قبول نہیں کریں گے تو تمہارے زمین میں فساد ہوگا اور تم فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو رغبت دلائی ہے وہ ہے دین کی رغبت۔ جب دین رہے گا تو دین کی بنیاد پر نکاح ہوگا۔ جب شادی ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں 2 فریقین دوسرے مذاہب کے ہیں، ایک مذہب کے نہیں ہیں، تو پھر وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب دین کو دیکھیں گے، دین کو ترجیح دیں گے تو اس کے حساب سے زندگی آگے بڑھے گی۔ اگر نکاح میں دین نہیں رہے گا تو پھر جو ہے نکاح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یقینی سی بات ہے کہ دین میں جو ہے اگر جب نکاح نہیں رہے گا تو اللہ کا خوف نہیں رہے گا، اور جب اللہ کا خوف نہیں رہے گا تو ایک عورت کو اپنے شوہر کے کیا حقوق ادا کرنا ہے اور ایک شوہر کو اپنے عورت کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، یقینی سی بات ہے کہ یہ دین کے اندر موجود ہے۔ تو دین سے اگر دلچسپی نہ ہو اور اگر دین سے دوری ہو تو یقیناً جو ہے اس نکاح میں جو ہے مسائل آئیں گے۔ تو جب مسلمانوں میں خود دین کو ترجیح دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو غیر مسلم کے اس کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کا تو سوال ہی نہیں رہا۔ مسلمان کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم ایک مومن کے ساتھ نکاح کرنا، نیک کے ساتھ نکاح کرنا، نیک جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ اگر تم نیک کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے تو عصمت کی حفاظت نہیں ہے، مال کی حفاظت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں ہے تو اس کی عورت اس کی بھی حفاظت کرے، اس کی عصمت کی حفاظت کرے، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ تو جب دین نہیں رہے گا، اسلام میں نکاح نہیں ہوگا، ایک دوسرے غیر میں جب نکاح ہوگا تو اغیار میں نکاح ہونے سے تقوی کی بنیاد کہاں ہے؟
اس میں تقویٰ تو رہا ہی نہیں, اللہ کا خوف کا تو سوال ہی نہیں رہے گا. جب مسلمانوں میں بھی جب نکاح ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ میں وقت لگتا, ظاہر بات. تو کیونکہ مرد کی سوچ الگ ہوتی ہے, خواتین کی سوچ الگ ہوتی ہے, لیکن بیچ میں کیونکہ تقویٰ آ جاتا ہے, کتاب اللہ ہے, سنت رسول ہے, تو آپس میں جو ہے سمجھنے کے لیے صلاحیت جو ہے ہماری تو نہیں ہوتی, لیکن آہستہ 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 اس کے لیے وقت لگتا. لیکن الحمدللہ پھر بھی کیونکہ ایک ہی دین میں ہے, مذہب میں ایک ہی مذہب کو فالو کرنے والے, اس لیے جو ہے یہ ہمارے نکاح کامیاب ہوئے. لیکن اگر ایک مذہب کے نہ ہو تو پھر یہ دشواری ہے دونوں مذاہب کے لیے, دونوں کی زندگیوں کے لیے یہ دشواری ہے کہ دونوں کے مذاہب اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اکثر مذاہب کے اندر یہی تعلیمات ہے کہ اپنے ہی مذہب میں شادی کرنا چاہیے, نہ اسلام ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی سارے مذاہب ایسے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی لیں گے. کئی سارے مذاہب ایسے ہیں جن میں یہی تعلیمات ہے کہ اپنے ہی مذہب میں آپ شادی کریں. اگر اپنے مذہب میں شادی نہیں کریں گے تو پھر وہ مذہب بھی جو ہے بیچ میں آ جائے گا, اور پھر مذہب دوسرے مذہب میں آنے کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوگا, پھر اس کے بعد میں ڈسپیوٹ رہے گا, اختلاف رہے گا, ڈسپیوٹ رہے گا, اور آپس میں ایک دوسرے کی بنیں گی نہیں, لہٰذا شادی کامیاب نہیں ہوں گی. ڈیورس لے لیتے ہیں, پھر دنیا میں ساری بدنامی اس سے الگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں جو مرد جو شادی کرتا ہے پھر اس کو جو ہے علم نہیں دینا پڑتا ہے, یعنی کہ ڈیورس ہونے کے بعد وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ پوری جائیداد عورت کے سپرد کر دیتا ہے. یہ الگ الگ کنٹریز کے اپنے اپنے قوانین ہیں. 0.5% اپنی جائیداد کا جو کچھ بھی اس کے پاس جو کچھ بھی وہ کمایا زندگی پر, 50% پورا جو ہے وہ ڈیورسی کو دینا پڑتا ہے. آسٹریلیا میں الگ قانون ہے, اس میں امریکہ میں الگ قانون ہے. اگر ایک مرتبہ ڈیورس ہو جائے, جو اس کے جو انکم ہے اور اس کے جو کوئی بھی ایسٹس ہے, وہ ایسٹس کا 0.5% یا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیورسی کو چلے جائے. ایسے کئی سارے کیسز ہوئے. تو صرف اور صرف فیم کے لیے کچھ لوگ ایکٹرز وغیرہ اور یہ فلموں میں کام کرنے والے لوگ ایسے شادیاں کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, اور پھر ان کی زندگیوں میں وہ لوگ ڈرگز لے کے مر جاتے ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, ڈرگز لے کے مر جاتے یا پھر خود ہی سے جو ہے نا سوسائڈ کر لیتے. اس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی. تو اس سے بہت جو ہے احتیاط کرنا چاہیے اور اسے جتنا ہو سکے دور رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے مسلمان بہنوں کی حفاظت فرمائے, ہم یہی دعا کرتے ہیں.